हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So today inshallah ta'ala we are going to discuss Islamic ruling on Hajj. Hajj के मसाइल according to Hanbali मज़हब। इससे पहले हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है इस्लामिक रूलिंग ऑन गुस्ल, आप उसको देख सकते हैं। उससे पहले हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है इस्लामिक रूलिंग ऑन वज़ू, और उससे पहले हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है इस्लामिक रूलिंग ऑन नजासत, और उससे पहले हमारा पानी का अहकाम मसाइल भी अपलोड हो चुका है इस्लामिक रूलिंग ऑन वाटर। एपिसोड 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही हसास, बड़ा ही क्रिटिकल टॉपिक है, और ये टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ बातें यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। आज के जनरेशन में हम अपने सब कॉन्टिनेंट पे बरसगीर में देखते हैं कि इतना ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज है मर्दों के अंदर, तो औरतों का तो क्या ही कहे। लेकिन आज हमारे जो फैमिली है, फैमिली में जो बड़े हैं, वो आज जब स्कूल में जब एजुकेशन के तौर पे कहा जाता है कि सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, तो उस वक्त उन्हें शर्म नहीं आता। लेकिन जब इस्लाम आपको एक बात बताता है जो कि अदब के दायरे में है, जो कि ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, तो उस वक्त लोगों को लगता है कि ये तो बेशर्मी है। जबकि आज लोगों के हाथ में, जो यंग जनरेशन के जो हमारे भाई बहन हैं, उनके हाथ में फ़ोन्स है, इंटरनेट्स है, उसमें वो जो वेब सीरीज़ देखते हैं, जो नेटफ्लिक्स में देखते हैं, जो पोर्नोग्राफी साइट्स चेक करते हैं, तो उस वक्त मतलब उनको ये नहीं समझ में आता है। लेकिन जब इस्लामिक टॉपिक आए तो कहते हैं कि ये क्या है, ये इस्लाम में क्या बोल रहा है, ये फिक्र में क्या है, ये हदीस में क्या आ गया। तो ये ज़िंदगी जीने का तरीका है, और ये ज़रूरी अहम मसाइल है जो कि हर हमारे माँ बहन और औरतों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये मसाइल आपको कई फ़र्ज़ चीज़ों से रोकते हैं और कई फ़र्ज़ चीज़ों को तर्क करते हैं आप पर। जब ये मसला आपको होता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह मसला कब आता है, ये मसला कब चाहता है, ये मसला में क्या करना चाहिए, मसला में क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके कवर्ड अल्फाज में, ढका चुका अल्फाज में मैं बात करूँ, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ब्रीफ और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ ताकि समझ में आ जाए। हैज़ का मसला, हैज़ क्या होता है? हैज़ वो होता है कि जो औरत को हर मंथ में किसी ख़ास दिन में आता है, जिसको आम ज़बान में पीरियड्स भी कहा जाता है। ये जब आता है तो इबादत को रोक देता है, मतलब इस हाल में इबादत नहीं कर सकते, जैसे कि नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, और फिर तलाक़ के बाद इसका इद्दत गिना जाता है 3 मंथ तक। तलाक़ के बाद 3 मंथ तक इद्दत भी जाएगा, फिर तलाक़ पूरा होगा। 3 मंथ से मुराद 3 हैज़ होता है। थर्ड डे जो हैज़ आता है वो ज़्यादातर रेड, ब्लैक और थिक, मोटा और गर्म आता है। तो ये होता है हैज़। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे चैप्टर पे आते हैं कि हैज़ की उम्र, मतलब एक लड़की है जो बालिग होती है तो उसको हैज़ किस वक्त आ सकता है। इस पर भी इजमा है कि 9 साल से पहले कोई भी लड़की को खून आता है तो वो हैज़ का खून नहीं हो सकता, या चोट की वजह से वो खून आ सकता है, या बीमारी की वजह से आ सकता है, लेकिन वो हैज़ का खून नहीं हो सकता। इस पर इजमा है तमाम। और इसी तरीके से कोई ऐसी औरत को भी नहीं आ सकता जो हैज़ की उम्र से गुज़र गई हो। और हैज़ तक का उम्र कितना है? वो है 50 साल तक का लास्ट एक औरत को हैज़ आ सकता है। इस पर भी फुक़हा का बहुत सा कौल है, लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल का यही मज़हब है। हैज़ का वक्त, ड्यूरेशन, कम से कम 1 दिन और 1 रात, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक इस औरत को हैज़ आ सकता है। एक औरत जबकि हामिला हो, एक औरत अगर प्रेग्नेंट हो तो उसको हैज़ नहीं आ सकता। इस बात पर भी फुक़हा का बहुत सा कौल है। इमाम अहमद इब्न हंबल का यही मज़हब है। हैज़ में हुक्म, जो चीज़ जुनूबी इंसान पर मना है और हराम है, वही चीज़ हैज़ वाली औरतों पर भी मना और हराम है। जैसे कि कुरान को छूना, मस्जिद में रहना। मस्जिद में रहने से मुराद है कि नमाज के लिए भी और एहतिकाफ़ के लिए भी। कुरान को छूना, मस्जिद में रहना, नमाज, रोज़ा सब मना है उन हैज़ के अयामों में। मगर वो रमज़ान के रोज़ों का क़ज़ा करेगी
لیکن نماز کے روزوں کا قضا نہیں کرے گی۔ اگر کوئی عورت حیض میں ہو اور اس کو طلاق دے دیا، کوئی کسی نے اگر اس کو طلاق دے دیا تو یہ حرام ہے، لیکن اگر طلاق دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس پر اجماع ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ غسل حیض سے وضو نہیں ہوگا، اور حیض کے وقت بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا بھی حرام ہے۔ مباشرت سے مراد یہاں پر انٹرکورس ہے۔ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، انٹرکورس کے سوائے اگر کوئی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، انٹرکورس کے علاوہ کچھ بھی کرتا ہے، ناف سے گھٹنے کے درمیان کی جگہ میں اگر وہ کچھ بھی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، بنا کوئی شرط، بنا کسی پردے کے۔ مطلب اگر ناف اور گھٹنے کے درمیان کچھ پردہ نہ بھی ہو اور وہ انٹرکورس کے علاوہ کچھ بھی کرتے ہو تو وہ جائز ہوگا، چاہے کور ہو چاہے نہ ہو۔ اس پر بھی فقہا کا بہت سا قول ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے۔ حیض کے غسل کا طریقہ، حیض کا غسل بالکل غسل جنابت کی طرح ہے۔ پانی پاک ہو، پیور ہو، بدن سے ناپاکی کو پہلے صاف کرے، پھر پورے بدن کے حصہ کو جو ہے دھونا ہے، مطلب پانی بہانا ہے، نیت ہو غسل جنابت کی طرح۔ تو یہ تھا کچھ حیض کا چند احکام و مسائل، اس کی ڈیوریشنز، اس کی عمر، اس کی تعداد اور مطلب لمٹس۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو حیض کی طرح یہ خون ہوتا ہے اس کو فقہا جو ہے ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں استحاضہ۔ یہ ٹرم فقہا استعمال کرتے ہیں اس خون کے لیے جو کہ عورت کو آتا ہے، مگر وہ حیض کا خون نہیں ہوتا اور نہ ہی نفاس کا خون ہوتا ہے۔ مطلب حیض اور نفاس کے خون کے علاوہ بھی ایک خون آتا ہے جس کو فقہا استحاضہ کہتے ہیں۔ ہم نے حیض کو پڑھ لیا، استحاضہ کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نفاس کو پڑھیں گے۔ اور استحاضہ کا خون جو ہے وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، یہ زیادہ تر پیلا یعنی یلو، تھن یعنی پتلا، اور ٹھنڈا اور بہنے والا ہوتا ہے دھیرے دھیرے سے، بالکل حیض کا خون کے پلٹ۔ حیض کا خون ریڈ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، اور مطلب تھک ہوتا ہے جو جلدی بہتا نہیں ہے، اور یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی غسل فرض نہیں ہے، مطلب استحاضہ کے لیے کوئی غسل فرض نہیں ہے۔ غسل صرف ایک ہی بار فرض ہے، جب عورت کو حیض آئے اور اس کا حیض ختم ہو جائے تب وہ صرف ایک ہی بار غسل کرے گی۔ تو حیض کا ہمارا ٹاپک کلیئر ہو گیا، استحاضہ کا ٹاپک ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نفاس کا ٹاپک۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ نفاس وہ ہوتا ہے کہ جو عورت کو بچہ ہونے سے 2-3 دن پہلے آتا ہے یا کچھ نشانیوں کے ساتھ آتا ہے، 2-3 دن پہلے کچھ نشانی کے ساتھ دکھتا ہے، اور پیدا ہوتے وقت بھی آ سکتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی آتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت نفاس کا خون نہیں آئے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ نفاس کے کم سے کم کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور جو مشہور قول ہے وہ 40 کا ہے۔ اگر کسی عورت کا بچہ سرجری سے پیدا ہو تو اس کو نفاس نہیں آئے گا، نفاس حیض کی طرح ہی ہے۔ اس وقت میں نماز روزہ جائز نہیں ہے، اس کا قضا بعد میں کرنا واجب ہے۔ مسجد میں رہنا، مباشرت کرنا، یہ سب حرام ہے، اور اس کا غسل کا طریقہ بالکل غسل جنابت کی طرح ہی ہے۔ اس میں فقہا کا بہت سا قول ہے، لیکن امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ تو ہم ایک بار اس کو بریف کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 3 امپورٹنٹ ٹاپک کو آج کور کیا ہے، حیض کا مسئلہ، استحاضہ کا مسئلہ اور نفاس کا مسئلہ۔ تو ہم بریف میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا کہ حیض کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ ایک خون ہے جو عورت کو آتا ہے، ہر مہینے میں کچھ مقرر دن ہے اس میں آتا ہے، جس کو پیریڈز بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حیض کا کیفیت کیا ہوتا ہے، وہ ریڈ ہوتا ہے، ریڈ اور بلیک میں ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد کہ حیض کی عمر کیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کم سے کم 9 سال ہونا چاہیے ایک لڑکی کو، مطلب ایک لڑکی 9 سال سے کم ہے تو اس کا خود حیض کا خون بنا نہیں جائے گا، 9 سال کے بعد ہے تو حیض کا خون بنا جائے گا۔ اور آخری عمر جس عمر تک عورت کو حیض آ سکتی ہے وہ 50 ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حیض کا وقت وہ کم سے کم 1 دن اور 1 رات ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن تک آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایک پریگننٹ عورت ہے، حاملہ عورت ہے، اس کو حیض نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حیض پہ حکم کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ جو چیز جنوبی شخص پہ حرام تھی یا منع تھی وہ چیز حیض والے عورتوں پہ بھی منع اور حرام ہے، جیسے کہ قرآن کو چھونا، مسجد میں رہنا، نماز، روزہ، یہ سب کچھ۔ لیکن وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی مگر روزہ کی قضا کرے گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ عورت کو حیض کے حالت میں طلاق دینا حرام ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس پر اجماع ہے۔
اور پھر ہم نے دیکھا کہ حیض کی حالت میں مباشرت کرنا یعنی انٹرکورس کرنا وہ بھی حرام ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حیض کی حالت میں اگر شوہر بیوی کے ساتھ انٹرکورس کے علاوہ ناف سے لے کے گھٹنے کے درمیان والی جگہ پہ کچھ بھی کرے تو وہ جائز ہے، چاہے اس میں پردہ ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حیض کے غسل کا طریقہ، تو ہم نے دیکھا کہ غسل جنابت جس طریقے سے ہوتا ہے بالکل حیض کا غسل بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ باقی ڈیٹیل کے لیے آپ غسل جنابت جو ہمارا غسل کا ویڈیو آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ استحاضہ کیا ہوتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ استحاضہ جو ہے وہ ایک ایسا خون ہوتا ہے جو کہ نہ کہ حیض کا خون ہوتا ہے نہ ہی نفاس کا خون ہوتا ہے، وہ ایک الگ خون ہوتا ہے اور اس کا کیفیت کیا ہے کہ وہ پیلا، یلو، تھن، پتلا، ٹھنڈا اور بہنے والا ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ حیض کے خون سے، اور اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ غسل واجب صرف ایک ہی بار ہوتا ہے جب حیض کا خون ختم ہو جائے، اور وہ غسل حیض ہوتا ہے نہ کہ غسل استحاضہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو نفاس وہ ہوتا ہے کہ جو عورت کا بچہ ہونے سے 2 دن پہلے کچھ نشانیوں کے ساتھ دکھتا ہے اور پیدا ہوتے وقت اور پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت نفاس کا خون نہ آئے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نفاس کا کوئی کم سے کم وقت مقرر نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور فیمس قول جو ہے، مشہور قول ہے، وہ 40 دن کا ہے۔ اگر عورت کا بچہ سرجری سے ہو تو نفاس کا خون نہیں آئے گا۔ نفاس حیض کی طرح ہی ہوتا ہے، نفاس میں بھی روزہ، نماز یہ سب نہیں پڑھ سکتے، اس کا قضا کرنا پڑے گا بعد میں، نماز کا نہیں، روزہ کا قضا کرنا پڑے گا بعد میں۔ مسجد میں رہنا، مباشرت کرنا مطلب انٹرکورس کرنا، یہ سب تمام چیز حرام ہے نفاس میں بھی۔ تو یہ 3 ٹاپک کو ہم نے بالکل کوشش کی جلدی سے جلدی بریف میں کور کرنے کے لیے، حیض، استحاضہ اور نفاس کے ٹاپک۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اپنے بڑے ہی وسیع ڈیٹیل ٹاپک کی طرف پڑھیں گے، جس کو میں نے جب چیپٹرائزیشن کیا تھا اس کا تو میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس کو اس میں لے لوں، وہ ہے میت کا کتاب الجنائز۔ اس کا انشاءاللہ تعالی میت سے ریلیٹڈ، جنازے سے ریلیٹڈ تمام احکام و مسائل جو چھوٹے بڑے جتنے بھی اس کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ بڑا ہی یونیک ٹاپک ہو جاتا ہے اور موسٹلی یہ بہت بعد میں کور کروایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ چھوٹ بھی جاتا ہے، کیونکہ امپورٹنٹ یہ اتنا دور کور کروایا جاتا ہے کہ جب نکاح، ڈیورس، طلاق یہ سب تب یہ کور کروایا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بھی پاکی سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو بھی طہارت کے چیپٹر میں ہی کور کر لیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور میت کے بعد انشاءاللہ ہم آخری میں دیکھیں گے کہ تیمم کا احکام مسائل کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا کچھ چند باقی رہے گا، پھر ہمارا طہارت کا پورا چیپٹر ہی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت آخر میں دعا ہے کہ ہمارا جو ہم نے بات بتائی ہے اس پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی آج بات میں نے بولی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو دوسرے بہنوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کو شیئر کریں آگے، تاکہ مزید علم پھیلے اور ہم اس نیک کام میں جو ہے اپنا بھی حصہ جو ہے مقرر کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔